अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाक सर आमिर हसनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक ख़ास मौजू लेकर आपके सामने हूँ और ये है व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज़ के हवाले से। तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं, इस लिहाज से मैंने आज बीबीसी की जो ताज़ा रिलीज़ है, ताज़ा एक उन्होंने अपना तहरीर पेश की है, तहरीर तौर पर ख़बर दी है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ ताकि उससे कुछ चीज़ें दोस्तों को जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। ये 12 तारीख का उन्होंने रोई क्लाइमन ने ये अपनी वेबसाइट पे दिया है, बीबीसी की वेबसाइट पे मौजूद है। व्हाट्सएप पर ज़ाती मालूमात शेयर करने से मुतल्लिक कवायद व ज़वाबित की तब्दीली पर बनने वाले तनाज़े के बाद से सिग्नल और टेलीग्राम नामी पैगाम रसां ऐप्स को दुनिया भर में कसीर तादाद में अफराद ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। तो जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं व्हाट्सएप की, उसका भी ज़िक्र आएगा, लेकिन उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में इस वक्त हो रहा है। व्हाट्सएप ने अपने 2 अरब से ज़्यादा सार्फिन से कुछ रोज़ कबल फेसबुक से मवाद शेयर करने से मुतल्लिक इजाज़त मांगी थी और ये शर्त रखी थी कि इसे कबूल न करने की सूरत में ये सार्फिन 8 फरवरी के बाद से व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये कवायद व ज़वाबित बरतानिया और यूरोप में तो लागू नहीं होंगे, अलबत्ता ये नोटिफिकेशन तमाम सार्फिन को भेजा गया है। बरतानिया और यूरोप में और ब्राज़ील, अमेरिका में चूँकि कवानीन सख्त हैं लोगों के ज़ाती इंफॉर्मेशन के हवाले से, इसलिए वहाँ पर ये लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे मुल्क तो बहरहाल उसमें ऐसे कवानीन नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ ये कर रहे हैं। व्हाट्सएप की जानिब से सामने आने वाली वजाहत में कहा गया है कि इस अपडेट के बायस सार्फिन को शॉपिंग और अदायगियों जैसे फ़ीचर मुयसर होंगे, यानी कुछ फ़ीचर्स भी उसमें बढ़ा रहे हैं। ख्याल रहे कि टेलीग्राम और सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरह मुफ्त और महफूज पैगाम रसानी की सर्विस मुहैया करते हैं। सिग्नल के सार्फिन में एक नुमाया इजाफा हुआ है, ये भी व्हाट्सएप की तरह की एक एप्लीकेशन है कि इतना इजाफा हुआ है कि उनको अब जो वो नए अकाउंट्स बन रहे हैं उसमें वो जल्द जल्द उनके जो कोड्स हैं वो भेजने में कुछ परेशानी आई, जिसकी वजह से उन्होंने आगे एक ट्वीट भी शेयर किया है कि हम इस प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं ताकि लोगों को अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसमें यह है कि एक हफ्ते में सिग्नल को दुनिया भर में 2,46,000 सार्फिन ने डाउनलोड किया है, जबकि इन कवायद के ऐलान के बाद वाले हफ्ते में अब तक 88 लाख अफराद इसे डाउनलोड कर चुके हैं। और डाउनलोड करने वाले सार्फिन में अक्सर का ताल्लुक इंडिया से है, जहाँ 12,000 से 27 लाख डाउनलोड हुए हैं, और बरतानिया में अब 74,000 से 1,91,000 डाउनलोड्स, और अमेरिका में 63,000 से जो इजाफा हुआ है 11 लाख मरतबा ये डाउनलोड की गई, यानी थोड़ी थोड़ी तादाद में कभी होती थी, अब लाखों में ये चली गई है। सिग्नल की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट्स के एक तसलसल में कहा गया है कुछ अफराद की जानिब से ग्रुप्स बनाने से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई हैं, यानी प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो उसको वो कहते हैं कि हम हल कर रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम के सार्फिन में भी इजाफा हुआ है, वो कहते हैं कि टेलीग्राम को सिग्नल से भी ज़्यादा मकबूलियत मिली है और यानी टेलीग्राम उससे भी ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। और इसके डाउनलोड में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हफ्ते में 65 लाख से इससे अगले हफ्ते में 1 करोड़ 10 लाख तक, यानी पहले 65 लाख लोग कर रहे थे, फिर 1 करोड़ 10 लाख लोगों तक ने डाउनलोड किया। सिर्फ बरतानिया में ही 2 हफ्तों के दौरान डाउनलोड की तादाद में 47,000 से बढ़कर 1,01,000 तक जा पहुंची है। ये 2 हफ्तों की बात है। इस दौरान व्हाट्सएप के आलमी तौर पर डाउनलोडर 1 करोड़ 13 लाख से कम होकर 92 लाख पर आ गए हैं, यानी साफ ज़ाहिर है उनकी पॉलिसी का असर तो हुआ है। क्या ये व्हाट्सएप के लिए कोई बड़ा मसला है? वो कहते हैं नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है, इसके नतीजे में उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नई हिफाजती पॉलिसी क्या है, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप में अपने सार्फिन को मजबूर कर रहा है कि अगर वो मुस्तकबिल में ऐप का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें नई हिफाजती पॉलिसियों को कबूल करना होगा, और ऐसा ना करने की सूरत में उनका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा।
واٹس ایپ اب آپ کے بارے میں جمع کردہ معلومات کو فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیوں سے شیئر کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس ڈیٹا میں صارفین کو فون نمبر جس پر واٹس ایپ رجسٹر کیا گیا ہے یہ شامل ہونے کے علاوہ آئی پی ایڈریس، انٹرنیٹ کنیکشن استعمال کرنے کا مقام، آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے، موبائل فون یا لیپ ٹاپ سے متعلق معلومات بشمول اس کا ماڈل اور کمپنی، واٹس ایپ اپلیکیشن کب اور کتنے وقت کے لیے استعمال کی گئی، اسٹیٹس اور گروپس، رقم کی ادائیگیاں یا کاروباری خصوصیات، پروفائل فوٹو سمیت چند تکنیکی چیزیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی اس پالیسی میں ہوں گی۔ ان تبدیلیوں سے کیا فرق پڑے گا؟ اب اگلا سوال یہ ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صارفین سے متعلق یہ تمام معلومات واٹس ایپ پہلی مرتبہ کسی دوسری کمپنی کے ساتھ شیئر کرے گا؟ تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ سن 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو $19 ارب میں خرید لیا تھا، جس کے بعد ستمبر 2016 سے واٹس ایپ اپنا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آلریڈی۔ تاہم اس سال واٹس ایپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنی حفاظتی پالیسی میں چند تبدیلیوں کے ساتھ اس بات کو واضح طور پر لکھا گیا ہے۔ فیس بک پر واٹس ایپ کے سربراہ کیتھکارٹ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں نئی پالیسیوں پر وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنی پالیسیوں کو شفاف بنانے اور لوگوں کے لیے بزنس خصوصیات کی بہتر وضاحت کے لیے اسے اپ ڈیٹ کیا ہے، جبکہ ہم نے اکتوبر 2020 میں نئی پالیسی کے بارے میں لکھا تھا۔ اس میں واٹس ایپ پر تجارت اور لوگوں میں کاروبار کا پیغام دینے کے لیے صلاحیت شامل ہے۔ ہمارے لیے واضح طور پر سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اپ ڈیٹ کاروباری مواصلات کی وضاحت کرتی ہے اور فیس بک کے ساتھ واٹس ایپ کی ڈیٹا شیئرنگ کے طریقہ کار کو تبدیل نہیں کرتی۔ اس سے ہمارے عام صارفین پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ صارفین دوستوں اور گھر والوں سے نجی طور پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ڈیجیٹل رائٹس کی ماہر نگہت داد سمجھتی ہیں کہ نئی پالیسی ان صارفین کو متاثر کر سکتی ہے جو واٹس ایپ کے علاوہ کسی اور سوشل اپلیکیشن جیسے فیس بک اور انسٹاگرام کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان کا میٹا ڈیٹا بھی ان کمپنیوں کے پاس چلا جائے گا جو اب تک صرف واٹس ایپ کے پاس تھا۔ ہاں، اگر آپ دیگر سوشل پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہیں تو ان صارفین کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز انہوں نے کلیئر کر دی۔ کیا اب فیس بک یا دیگر کمپنیاں میرا واٹس ایپ پیغام پڑھ سکتی ہیں؟ یہ ایک کوشچن ہے۔ نہیں، واٹس ایپ پر آپ کی گفتگو کو ایک دوسرے کے درمیان خفیہ بنایا گیا ہے، یعنی واٹس ایپ آپ کے سبھی چیٹ تھریڈز سمیت آڈیو ویڈیو کالز، تصاویر، ویڈیوز اور چیٹ میں بھیجے جانے والے تمام مواد مکمل طور پر محفوظ ہیں اور صرف ان لوگوں کے لیے دستیاب ہیں جن سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک مسکنسیپشن پیدا ہو رہا تھا کہ شاید یہ سب چیزیں لیک ہو جائیں گی اور فیس بک پر چلی جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق واٹس ایپ کی نئی پالیسی آپ کے عام ڈیٹا کو فیس بک کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ شیئر کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے ڈیٹا اور آپ کے پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی مصروفیت، خریداری اور دیگر کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے ہے۔ یعنی یہ ایکچولی ایڈس حوالے کے بارے میں ہے، اس میں آپ کو وہ ایڈس بھیجیں گے جس قسم کی آپ کی دلچسپی ہے۔ واٹس ایپ نے پالیسی میں تبدیلی کیوں کی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو سن 2020 میں مارک زکربرگ کی جانب سے پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ فیس بک اور اس سے الحاق شدہ دیگر تمام سوشل اپلیکیشن سے ایک دوسرے میں ضم ہوں، جیسے انسٹاگرام اور فیس بک میسنجر ہے۔ تو نگہداد کے مطابق جب 2014 میں فیس بک نے واٹس ایپ کو خریدا تھا تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ وہ رازداری سے متعلق اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے، لیکن 2016 میں واٹس ایپ نے صارفین کو یہ اختیار دیا تھا کہ اپنی معلومات دوسری کمپنی کو استعمال کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دنیا بھر میں سن 2014 میں یہی خدشات ظاہر کیے گئے تھے کہ فیس بک کا پلیٹ فارم ایک بزنس ماڈل ہے جو اشتہارات پر چلتا ہے، تو کس طرح واٹس ایپ کو اس ماڈل سے دور رکھ سکیں گے۔ تاہم چند ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس پالیسی میں تبدیلی کا مقصد یہ ہے کہ اب کمپنی چاہتی ہے کہ واٹس ایپ کی مدد سے صارفین کی کاروبار اور خریداری کے حوالے سے دلچسپی کا اندازہ لگا کر فیس بک اور انسٹاگرام پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹڈ اشتہار دے سکیں۔ بیسکلی ان کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اشتہارات دیے جا سکیں۔ تو وہ پھر اس کا میں آپ کو جنرل ایک بتا دیتا ہوں کہ جو آپ کا وہ ڈیٹا ایک دوسری کمپنیز کے ساتھ یعنی فیس بک، انسٹاگرام پہ شیئر کر رہے ہیں واٹس ایپ کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر آپ کے دلچسپی کے اشتہارات جو ہیں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی موصول ہو سکیں اور
آپ کو مزید وہ ٹارگٹ کر سکیں اشتہار دکھانے کے لیے۔ واٹس ایپ کی متبادل اپلیکیشنز کا استعمال بڑھ گیا ہے، یہ بات درست ہے بالکل، کیونکہ آج کل میں جو میں نے اوپر بتایا ٹیلی گرام اور سگنل، ان دونوں کو بہت لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کیا۔ نئی حفاظتی پالیسی سے متعلق واٹس ایپ صارفین میں پائی جانے والی تشویش کے باعث صارفین کی بڑی تعداد واٹس ایپ جیسی خصوصیات والی دیگر ایپ کی تلاش میں ہے۔ واٹس ایپ صارفین کی بڑی تعداد نے سگنل اور ٹیلی گرام جیسی ایپ کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ 7 جنوری 2021 کو سگنل ایپ کی جانب سے نئے رجسٹر کرنے والے صارفین کے لیے ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کیا گیا کہ ویریفیکیشن کوڈز فی الحال متعدد صارفین تک پہنچنے میں تاخیر کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ زیادہ لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت سے واٹس ایپ صارفین جو واٹس ایپ کا استعمال ترک کر کے دوسری اپلیکیشن کی جانب جانا چاہتے ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ پتہ چلے کون سی ایپ زیادہ اچھی ہے۔ تو کیا واٹس ایپ کی نئی پالیسی دنیا بھر کے صارفین پر لاگو ہوگی؟ اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ یورپ، برازیل، امریکہ میں یہ پالیسی لاگو نہیں کی جا رہی، کیونکہ وہاں پہ بڑے سخت قوانین موجود ہیں جن کی پاسداری کرنا واٹس ایپ پر لازم ہے۔ تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ پریشانی کی بات ہو بھی سکتی ہے، ورنہ وہاں کی پالیسیاں جو ہیں اس کو بھی یہ بادر نہ کرتے اور وہاں پر بھی یہ قوانین لاگو کر دیتے۔ تو اس لیے تھوڑی سی مطلب اس میں پھر بھی کنفیوژن رہ جاتا ہے اس ساری بات کو پڑھنے کے بعد بھی۔ اس نئی پالیسی سے متعلق پاکستان کی جانب سے آنے والے رد عمل پر وفاقی وزیر برائے سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے قوانین کو بہتر بنائیں گے تاکہ ہم اپنے شہریوں کی پرائیویسی کو یقینی بنا سکیں۔ تو اس ساری بات کے بعد اب میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں ٹیلی گرام کے حوالے سے۔ اب اس میں ایک کمپیریزن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ واٹس ایپ کی پالیسی میں ہمیں کچھ فرق پڑتا ہو یا نہ پڑتا ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ٹیلی گرام کی اپلیکیشن جو ہے اس میں بہت سارے بہتر فیچرز موجود ہیں جو واٹس ایپ میں موجود نہیں۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور ٹیلی گرام پر جانے کی کوشش کریں۔ پلس یہ کہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ کوئی ہمارا ڈیٹا ایسا لیک ہو سکے تو اس سے بھی ہم محفوظ رہ سکیں۔ ٹیلی گرام میں جو پلس پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس میں اگر آپ گروپ بناتے ہیں تو گروپ میں 2 لاکھ تک افراد کو آپ شامل کر سکتے ہیں، جبکہ واٹس ایپ میں 256 کے بعد آپ مزید اضافہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کو 3-4 گروپ بنانے پڑتے ہیں جن کے زیادہ یوزر ہیں۔ دوسری بات جو اہم ہے کہ واٹس ایپ میں آپ غالباً 16 MB سے زیادہ کی بڑی ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے، جبکہ ٹیلی گرام جو ہے آپ کو 2 GB تک کی ویڈیو شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ نمبر 3 جو سب سے اہم اور اکثر لوگوں کا مسئلہ ہے کہ واٹس ایپ پہ جو بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یا جو بھی فوٹو ہے یا کوئی آڈیو میسج ہے یا ویڈیو ہے، اس کو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ واٹس ایپ آپ کو نہیں دکھاتا، آپ کو اس کو فون میں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، جس سے فون کی میموری آپ کی ختم ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگوں کو پھر فون کو بار بار کلیئر کرنا پڑتا ہے، واٹس ایپ کے میسیج کلیئر کرنے پڑتے ہیں یا اپنا ڈیٹا نکالنا پڑتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اپنی اسپیس جو ہے وہ رکھ سکیں فون میں۔ تو ٹیلی گرام اس سے بالکل آزاد ہے، آپ کے جتنے بھی میسیجز ہیں وہ ٹیلی گرام کے اندر ہی موجود رہیں گے اور آپ کو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنا فون کی اسپیس ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیلی گرام میں مزید ایک بہترین فیچر یہ ہے کہ واٹس ایپ میں آپ کی جو میسیجز ہوتے ہیں وہ بعض اوقات آپ کو پرانے میسیج کو آپ آن کرتے ہیں، آپ بہت پرانا میسیج پڑا ہوا تھا، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا ہوتا ہے۔ جبکہ ٹیلی گرام والے یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر تمام کا تمام ڈیٹا آپ کا سیو رہے گا اور وہ آپ کسی بھی وقت دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو گروپس میں جیسے آپ کسی کو ایڈ کر رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں، تو وہ واٹس ایپ میں یہ ہوتا ہے کہ گروپ میں نیا آنے والا پچھلے میسیجز کو نہیں دیکھ سکتا، جبکہ ٹیلی گرام میں یہ سہولت ہے کہ جتنے بھی آپ پچھلے میسیج ہیں پورا جب سے گروپ بنا ہے وہ سارے کے سارے میسیج نئے آنے والا بھی دیکھ سکتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی گرام میں ایک اور ایڈمنس کے حوالے سے بڑی اچھی چیز ہے کہ جیسے واٹس ایپ میں ہوتا ہے ہمیں یہ پریشانی ہوتی ہے بعض اوقات کوئی دوست ایسا میسیج کر دیتے ہیں جو
بہت بیہودہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں تو جس کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر پاتے، ایڈمن کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکیں، آپ کو اس کو فون کرنا پڑتا ہے، یا اگر آپ اس وقت موجود نہیں ہیں اور وہ 30 منٹ یا 1 گھنٹہ جو ٹائم ہے اس لمٹ میں ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، اگر وہ گزر جائے تو اس کے بعد وہ اس گروپ میں موجود رہتا ہے اور بعض اوقات بڑی سخت پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ٹیلی گرام میں یہ ایک بہترین سہولت موجود ہے اس والے سے کہ ایڈمن کو یہ اجازت ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ اس میسج کو خود ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ٹیلی گرام میں موجود ہے، واٹس ایپ میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے واٹس ایپ کے اندر جو ایڈمن، اگر آپ کسی اور کو شیئرنگ ایڈمن بنا رہے ہیں، اپنے ساتھ کو ایڈمن بنا رہے ہیں، تو 2-3 اگر ایڈمن ہیں تو واٹس ایپ میں وہ ساری کی ساری جتنی بھی سہولیات ہیں وہ اس ایڈمن کو بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ تو اگر مین ایڈمن یا چیئرمین جو ہے وہ کچھ سہولیات دوسرے ایڈمن کو نہیں دینا چاہتا تو ٹیلی گرام میں یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اگر آپ اس میں انہیں اس کی کیٹیگریز دے دیں کہ کیا کیا چیزیں آپ اس کو دوسرے آدمی کو الاؤ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ایک زبردست چیز ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے اور بھی فیچرز ہیں، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو استعمال کرنے سے پتہ چلے گا۔ تو میری یہ رائے ہے سب دوستوں کے لیے کہ آپ ان سارے فیچرز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضرور ٹیلی گرام پہ آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت نوازش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کو اگر آپ پسند کریں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارا اس چینل کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے فائدے کی چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے کہ تمام دوست اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آئی فوکس ٹی وی سے عامر حسنی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔